बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। शादी वाली रात मैंने शौहर से कहा कि हम अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ नमाज और कुरान पाक की तिलावत से करेंगे। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई तो मेरे शौहर ने मुझे धक्का देकर मेरी नमाज़ तोड़ दी और मुझ पर हंसने लगा। मैं दोबारा नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हुई तो शौहर ने इस बार फिर मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मैंने जाए नमाज को उठाया और बेड पर जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद अचानक मेरा शौहर चीखें मारने लगा। मैंने लाइट ऑन की और जब मेरी नज़र मेरे शौहर पर पड़ी तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरा नाम नायला है। मैं पिछले कुछ घंटों से बेहोश पड़ी थी और जब आँख खुली तो देखा कि मैं एक स्याह कमरे में बंद हूँ। मैं घबरा कर उठ बैठी थी, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद था मैं अपनी कुछ कज़न्स के साथ इनका गाँव देखने के लिए घर से निकली थी। मेरी कज़नें एक दरख्त के साए में बैठ गईं, मगर मैं आम के एक बाग में जा घुसी थी। ना जाने वो किसका बाग था, मगर मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं वो फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से मुझे दबोचते हुए मेरे मुंह पर कपड़ा रख दिया था। मुज़ाहमत करके ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही, मगर इस कपड़े पर कोई ऐसी खुशबू थी जिसे सूंघते हुए मेरी मुज़ाहमत कमज़ोर पड़ने लगी और फिर मेरा दिमाग अंधेरों में डूब गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक कमरे में पड़ी थी जो बिल्कुल बंद और अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे चंद सेकंड में ही एहसास हो चुका था कि मुझे अगवा किया गया है। हमारी ना किसी से दुश्मनी थी, ना मैं कोई बहुत बड़े ज़मींदार की लड़की थी कि मैं समझती कि पैसा या दुश्मनी में मुझे अगवा किया गया है। मैं बुरी तरह घबरा गई थी, मगर मैं उठकर चीखने चिल्लाने और मदद के लिए पुकारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी ये हरकत और इन लोगों को मुतवज्जा कर सकती है। मैंने उठकर बंद दरवाजे के दरमियान की थोड़ी सी खाली जगह पर आंख रखकर बाहर झांका तो मेरा हल्क खुश्क हो गया, क्योंकि सामने एक कोठरी थी जिसमें जानवरों की खुराक तैयार करने वाला भूसा पड़ा था और इस भूसे पर 4 लड़के बैठे बातें कर रहे थे। इन लड़कों के हुलिये देखकर लग रहा था कि वो आवारा किस्म के लड़के हैं। मेरा पूरा वजूद घबराहट के मारे कँपने लगा था। वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था और शायद मेरी कज़नें जानती ही नहीं थी कि मैं कहाँ हूँ। मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि अब इस वक्त मैं किस जगह पर हूँ। अभी मैं अपनी हालत पर खौफ का शिकार हो रही थी कि अचानक एक लड़का उठ खड़ा हुआ और बोला कि मैं इस लड़की को देख कर आता हूँ, आखिर अभी तक जाग क्यों नहीं रही। मैं ये सुनकर कांपते हुए पीछे से में जाकर लेट गई, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि इन लड़कों का मकसद क्या है और ना ही इनका मुकाबला कर सकती थी। कुछ देर बाद मुझे वो दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। दरवाज़ा खुलने पर रोशनी कमरे में फैल गई थी। मुझे यूं बेहोश देखकर वो लड़का कुछ देर वहीं बैठा रहा। इसी वक्त पीछे से दूसरे लड़कों की भी आवाज़ें आने लगी। वो इस लड़के से पूछ रहे थे कि लड़की को होश आया या नहीं। मुझे लगता है हमें अपना काम इसकी बेहोशी में ही करना होगा। मैं इसे सारा दिन इस जगह पर नहीं रख सकता। बाकी लड़के भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते कमरे में दाखिल हुए तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बेहोशी का ड्रामा मुझे बहुत ही महंगा पड़ रहा था। मैंने झटके से उठकर इसके कमरे से भागने की कोशिश की, मगर इस लड़के ने मुझे दबोच लिया और बोला कि मैं जानता था तू ड्रामा कर रही थी, इसलिए ऐसी बात की। अब शराफत से जो मैं कहूँ वो करती जाना। वो लड़के मुझे खींचते हुए जहाँ ले गए मैं वो जगह देखकर हैरान रह गई। एक लड़के ने मुझे एक शॉप पर पकड़ाया और बोला कि जाकर तैयार हो जाओ। मैं बुरी तरह डर गई थी। वो जिस जगह मुझे लाए थे और जो लिबास और सामान मुझे पकड़ाया गया था, वो एक लम्हे में मुझे समझा गया था कि इनका मकसद क्या था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश में थी, मगर वो लड़के मेरे सर पर किसी अजाब की तरह नाजिल थे। मैंने रोते हुए इनकी मिन्नत की कि वो मुझे जाने दें। आमों की लालच में मैं ख़ुद को मैं जाने किस मुसीबत में फंसा चुकी थी। मेरे रोने पर कमरे में आने वाला लड़का बोला कि अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरा तुम पर दिल आ चुका है और अब तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूँ। मैंने तड़प कर इसे समझाने की कोशिश की कि ये गुनाह है, मगर वो लड़का बोला कि मैं कुछ नहीं जानता। अब मज़ीद वक्त लगाओगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। इसकी धमकी पर मैं डर गई थी और कमरे में चली गई। मैंने शॉपर से लिबास निकाला तो एक सुर्ख रंग की साड़ी थी। मैं इस नामुकम्मल लिबास को देखकर रोने वाली हो गई थी और दुआ करने लगी कि काश अल्लाह कोई मदद भेज दे और मुझे इन लड़कों से आज़ाद करवा ले। ना जाने मेरी कज़नें मुझे ढूंढ भी रही थी या नहीं। अगर मैं इस वक्त तैयार हो जाती, इन लड़कों के हत्थे चढ़ जाती, तो फिर पानी सर से गुजर जाना था और मुझे बचाने का भी कोई फ़ायदा ना होता। अचानक दरवाजे पर होती दस्तक पर मैं उछल कर ख़यालों से निकली। मेरे देर करने पर वो बाहर लड़के दरवाज़ा बजा रहे थे और मुझे बाहर निकलने का बोल रहे थे। मैंने इनके बार बार गुस्से से दरवाज़ा बजाने पर जैसे तैसे वो साड़ी बांधी और इसका लंबा सा पल्लू अपने गिर्द अच्छे से लपेट कर अपने वजूद को छुपा लिया। मैंने दरवाज़ा खोला तो वही लड़का मेरे पास आया
اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سختی سے دھمکاتے ہوئے بولا کہ میں تجھے اندر لے جاؤں گا، لیکن اگر تو نے کسی کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولا یا مدد مانگنے کی کوشش بھی کی دوں گا کہ یہ لڑکی پاگل ہے اور میرے دوست بھی میرا ساتھ دیں گے، مگر اس کے بعد تیرا جو انجام ہوگا وہ تو ساری زندگی یاد رکھے گی۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی تھی اور منہ بند کی اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ایک عجیب سی جگہ تھی جہاں سب لوگ گھوم رہے تھے۔ وہ میری زندگی کا سب سے برا وقت تھا جب وہ لڑکا مجھے زبردستی اس جگہ پر لے گیا اور مجھ سے اپنے رسم و رواج کے مطابق زبردستی شادی کر لی۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں ایک مسلمان لڑکی تھی، مگر اس لڑکے نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی تھی، جو کہ میں جانتی تھی کہ اسلام میں ایسی شادی کا بالکل بھی تصور نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھ سے شادی کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا اور تب اس نے مجھے اپنے گھر والوں سے ملواتے ہوئے میرا تعارف کروایا اور میرے بارے میں جو کہا کہ وہ مجھے حیرت سے گم کر گیا تھا۔ وہ بول رہا تھا کہ میں دوسرے گاؤں کی لڑکی ہوں اور انہی کے مذہب سے تعلق رکھتی ہوں اور ان کے بیٹے کی محبت میں پاگل ہوں، مگر میرے گھر والے اس شادی کے لیے راضی نہیں تھے، اس لیے ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ میں نے اس لڑکے کے جھوٹ پر حیرت سے اسے دیکھا تو وہ میرے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں اپنے جھوٹ کی وجہ بتانے لگا اور اس کی بتائی ہوئی وجہ نے مجھے خوف سے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے سہم کر سامنے کھڑے اس لڑکے کے ماں باپ کو دیکھا، جو نہایت موٹے، سانولے اور دراز قد کے تھے۔ مجھے لگا وہ دونوں میرا گلا دبا کر مجھے مار دیں گے۔ اچانک اس لڑکے کی ماں آگے بڑھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی کہ فکر مت کرو، اب سے یہ تمہارا گھر ہے اور ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اس لیے اداس مت ہو۔ وہ عورت بہت پیار سے بول رہی تھی، مگر مجھے تو اس کے بیٹے کی کچھ دیر پہلے میرے کان میں بتائی ہوئی بات یاد تھی۔ وہ بولا تھا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ تم مسلمان ہو تو یہ لوگ تمہیں کاٹ ڈالیں گے۔ اس بات کو تو سوچ کر وہ تو سب لوگ مجھے مشکلوں سے بھی خوفناک لگنے لگے تھے۔ میں اپنی حقیقت ان کے سامنے فی الحال تو دبا گئی تھی، مگر میں اپنا مذہب نہیں بھول سکتی تھی اور مجھے یہی پریشانی تھی۔ دادی نے بھی مجھے بچپن سے نماز کی جو عادت ڈالی تھی وہ میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں نے کمرے میں جا کر پہلی فرصت میں خود کو اضافی چیزوں سے آزاد کیا۔ وضو کر کے بستر پر پڑی 2 نئی چادریں اٹھائیں، ایک چادر اوڑھ کر اور دوسری چادر زمین پر بچھا کر میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا اور اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ مگر وہ لڑکا یعنی میرا شوہر مجھے نماز پڑھتا دیکھ کر بھڑک اٹھا اور اس نے جو حرکت کی وہ مجھے نفرت سے دوچار کر گئی۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میری نماز توڑ دی۔ پھر وہ مجھے پر ہنسنے لگا تھا۔ میں خود کو ٹھیک کیا اور پھر سے نماز پڑھنے لگی، مگر اس بار اس نے پھر وہی حرکت کی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور غصے سے بولا کہ اب تمہیں مذہب بدلنا ہوگا، میں کسی مسلمان عورت کو برداشت نہیں کروں گا۔ اس لڑکے کی بات پر مجھے غصہ آ گیا۔ وہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اگر وہ زبردستی شادی کر ہی چکا تھا تو مجھ سے زبردستی مذہب نہیں بدلا سکتا تھا۔ میں نے اپنی اس انہونی شادی کی پہلی رات اپنے دولہے سے اپنی نماز اور اپنے مذہب کے لیے لڑ رہی تھی اور وہ مجھ سے نرمی برتنے کے بجائے مجھ سے غصے سے دھمکا رہا تھا، مجھ سے چادریں بھی چھین چکا تھا۔ اس نے پہلی رات ہی مجھے اپنے رویے اور الفاظ سے ایسا جتایا تھا جیسے میں کوئی چابی کی گڑیا یا کھلونا ہوں جسے پسند کر کے وہ گھر لے آیا تھا اور اب توڑ کر اپنی مرضی کا بنانا چاہ رہا تھا۔ میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر کس گناہ کی سزا ملی تھی مجھے۔ میں تو شہر میں اچھے سکون والی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک روز دادی نے اپنی بہن سے ملنے کے لیے دہلی کے ایک گاؤں کی تیاری باندھ لی تھی۔ کالج سے چھٹیوں کی وجہ سے میں بھی پہلی بار دادی کے ساتھ گاؤں چل پڑی تھی۔ گاؤں میں آئے ابھی مجھے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ میں روزانہ کزنوں کے ساتھ ارد گرد کی کھلی زمینیں اور باغ دیکھنے نکل پڑتی تھی اور تبھی میں نے بدنصیبی سے اس لڑکے کی نظر میں آ گئی۔ اس لڑکے نے پہلے نہ میرے مذہب کی پرواہ کی، نہ ہی مجھ سے میری مرضی پوچھی، مگر شادی کر کے اسے میرا مذہب برا لگ رہا تھا۔ میں سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی کہ وہ لڑکا اچانک میرے قریب بیٹھتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر غور سے دیکھنے لگا۔ میں گھبرا گئی کہ وہ نہ جانے ہاتھ کو ایسے کیوں دیکھ رہا تھا۔ تب اس نے ایک عجیب سا سوال کیا جو مجھے چونکا گیا تھا۔ وہ بولا کہ تمہاری انگوٹھی خاص قسم کی لگ رہی ہے۔ اس کے سوال پر میں نے ٹھٹک کر اپنا ہاتھ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ میری انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ جاننا چاہتا تھا کہ میں منگنی شدہ ہوں یا نہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ انگوٹھی میری دادی کی خاندانی انگوٹھی ہے جو انہوں نے مجھے ایک سالگرہ پر تحفے میں دی تھی۔ یہ سن کر اس لڑکے کی آنکھیں اچانک چمک اٹھی تھیں۔ اس نے میری انگلی سے وہ انگوٹھی کھینچ کر اتار دی اور میں اداسی سے دادی کی نشانی دیکھ رہی تھی اور وہ اس انگوٹھی کو اپنی مٹھی میں دبوچ کر خوش ہو رہا تھا۔ مجھے لگا وہ لڑکا بڑا لالچی ہے اور سونے کی قیمتی انگوٹھی کو بیچنے کے لیے مجھ سے لے چکا ہے۔ میں تب سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس انگوٹھی کا کیا کرنے والا تھا۔ اس رات اس لڑکے نے مجھے ایک نہایت عجیب بات کہی تھی جسے سن کر میں کانپ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے سوچنے لگی کہ اگر میں اس گھر سے نکل جاؤں تو کیا اپنی جگہ جا سکتی ہوں؟
میرے دماغ میں اس لڑکے کی بات بار بار گردش کر رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سامنے اس لڑکے کے اور ماں اور باپ چارپائی ڈالے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں مایوس ہو کر لیٹ گئی، واپس کمرے میں گئی۔ میں ہر طرف سے پھنس چکی تھی۔ وہ لڑکا مجھے زبردستی اس گھر میں لا کر اور میرا دشمن بن چکا تھا، اور اگر اس کے ماں باپ کو بھی میرے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ بھی میری جان کے دشمن بن جاتے۔ اس روز کے بعد میری سے مشکل ترین دور آ گیا تھا۔ میں جب بھی نماز پڑھنے لگتی وہ لڑکا ایسے ہی مجھے دھکے دے کر میری نماز توڑ دیتا، مگر میں ڈٹی ہوئی تھی۔ ایک روز میں فجر کے وقت نماز کے پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی کہ اچانک میری ساس کمرے میں آ گئی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنے ہاتھ سیدھے کر لیے۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرت سے بولی کہ تم یہاں نیچے زمین پر بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ میں نے چادر سمیٹتے ہوئے جھوٹ بول دیا کہ میں ورزش کر رہی تھی۔ میں نے بہانے سے اپنا دوپٹہ بھی کھول دیا تھا۔ عورت کچھ دیر تو مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی، مگر پھر مسکرا کر بولی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا کہ میں بچ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے اس عورت کو پاگل بنا لیا ہے، مگر کچھ دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں موجود سامان دیکھ کر میرا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس عورت کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے بتوں کا ایک ڈھیر تھا جو وہ کمرے میں مختلف جگہوں پر پلا کر رکھ گئی تھی۔ میرے منہ کھول کر دیکھنے پر وہ بولی کہ تمہارے کمرے میں کوئی بھی بھگوان نہیں رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہمارا بیٹا تو بنانا کے مندر جا کر پوجا کرتا ہے، اور گھر میں بھی صبح صبح پوجا ہو جاتی ہے۔ کل سے تم بھی اس میں حصہ لینا۔ وہ عورت بت ہر جگہ رکھ کر اطمینان سے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے نماز کی حالت میں دیکھ کر وہ مشکوک ہو چکی ہے، مگر شاید ابھی اسے کنفرم نہیں ہوا تھا۔ اگلی صبح میں نماز پڑھ کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ لڑکا اس سے دستک پر جاگ گیا۔ دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی اور دروازہ کھولنے پر بولی کہ تم دونوں باہر آ جاؤ، ہم سب گھر والے مل کر اس وقت پوجا کیا کریں گے۔ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ سچ میں ہندو ہیں۔ وہ لوگ اب زبردستی مجھ سے پوجا کروانا چاہتے تھے۔ وہ لڑکا مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے گیا۔ ان کے ایک بڑے سے کمرے میں بہت بڑا بت پڑا ہوا تھا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے بار بار دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے اس زبردستی کی پوجا سے بچا لے۔ میرا دل رو رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانا تھا۔ اس روز اللہ نے میری تڑپتی پکار سنی تھی۔ پوجا سے پہلے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ انہیں وہ پوجا روکنی پڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری ایسی مدد کی کہ وہ پوجا آئندہ کے لیے بھی رک گئی تھی، اور میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس عورت نے مجھے ماچس کی ڈبیا پکڑا کر کہا کہ یہ سب دیے جلاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ماچس کی ڈبی پکڑی اور یہ سب آنکھیں بند کر کے اللہ کے دعا کرتی رہی کہ آگے بڑھی۔ میری ساڑی کا پلو بار بار ڈھلک رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ عورت آگے بڑھی اور دیے اٹھا کر میرے آگے کرنے لگی تاکہ میں آسانی سے دیا جلا سکوں۔ ابھی میں نے ایک دیا ہی جلایا تھا کہ اس عورت کے ہاتھ سے غلطی سے وہ دیا چھوٹ کر گر گیا اور اس کے کپڑوں پر سارا تیل پھیل گیا۔ اس کی ساڑی پر تیل پھیلتے ہی شعلے میں نے آگ پکڑ لی تھی۔ وہ لڑکا اور اس کا باپ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے اور پانی اس پر ڈال کر آگ بجھائی، مگر تب تک وہ عورت آدھی جل گئی تھی۔ وہ لوگ اسے اٹھا کر اسپتال کی طرف بھاگنے تھے۔ مجھے وہ لڑکا اپنے کمرے میں قید کر گیا تھا۔ اس لڑکی کا باپ ایک وہمی اور ضدی انسان تھا۔ جب اس کی بیوی کچھ سنبھلی تب وہ لوگ گھر آئے تھے۔ اس کے باپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب آئندہ گھر میں صبح ہونے والی پوجا نہیں ہوگی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی۔ اللہ نے میری مدد کی تھی، مگر اس لڑکے نے مجھے 2 دن بعد نماز پڑھتا دیکھ کر بہت سختی سے مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے دوبارہ اسے نماز پڑھتی نظر آئی تو مجھے اپنی ماں کے حوالے کر دے گا، وہ مجھ سے پوجا کروائے گی۔ اس کے بعد سے میں اس لڑکے سے چھپ کر نماز پڑھتی تھی، اس لیے فی الحال گھر میں امن پھیلا ہوا تھا۔ اگر ایک روز اچانک وہ لڑکا بے وقت گھر آیا تو میں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے نماز ادا کرتے دیکھا تو غصے سے بھڑک اٹھا اور بولا کہ میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے اتنا بولتے ہی پیٹرول کا ایک بڑا سا گیلن اٹھایا اور مجھ پر گرانے لگا۔ میں خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اس لڑکی نے وہ گیلن پھینک کر ایک جلتی تیلی میری طرف اچھال دی۔ میرے لبوں سے ایک دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے جو کچھ ہوا تھا اسے دیکھ کر میں سجدے میں گر گئی تھی۔ وہ لڑکا پاگلوں کی طرح باہر بھاگا تھا اور اس کے ماں باپ بھی بھاگ بھاگ کر اپنے بتوں کو سنبھال رہے تھے، کیونکہ گھر کی ہر چیز جل رہی تھی۔ میں نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ مجھے آگ کیوں نہیں لگی تھی۔ میں جانتی تھی یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، نہ ہی میں اتنی کوئی مومن لڑکی تھی کہ ہر وقت میرے ساتھ معجزے ہوتے، مگر اس بات کا اصل راز کیا تھا وہ جاننے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا۔ میرے پاس اس وقت موقع بہت اچھا تھا۔ میں اس گھر کی کھڑکی سے کود کر اندھا دھند بھاگنے لگی، اور میں گاؤں کے راستوں سے واقف نہیں تھی، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا گھر کہاں ہوگا۔ ایک جگہ میں ٹھوکر کھا کر گرنے لگی
کہ مجھے ایک عورت نے سنبھال لیا اور حیرت سے میری حالت دیکھنے لگی۔ اس عورت نے مجھ سے یوں بھاگنے کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ میں کسی نے اغوا کر لیا تھا اور میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے اس عورت کو اپنی دادی کی بہنوئی کا نام بتا کر پوچھا کہ میں اس گھر کی لڑکی ہوں، مجھے وہاں لے جائیں۔ خوش قسمتی سے وہ عورت دادی کی بہن کو جانتی تھی۔ وہ مجھے تسلی دے کر اپنے گھر لے گئی۔ اس عورت نے میرا حلیہ تبدیل کروا کر مجھے ایک چادر دی اور مجھے اپنے ساتھ دادی کی بہن کے گھر لے گئی۔ وہاں گھر میں دادی اب بھی موجود تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ سب لوگ چیخ اٹھے۔ دادی بھی مجھے سینے سے لگائے کتنی دیر بیٹھی رہی۔ تب ان لوگوں نے بتایا کہ اس روز میری گمشدگی پر لڑکیاں بھاگتی ہوئی گھر آ گئی تھیں اور میرا بتایا کہ میں گم ہو گئی ہوں۔ اس دن سے گھر کے سب افراد میری تلاش کر رہے تھے مگر میرا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے باپ بھائی بھی گاؤں آ چکے تھے۔ انہی دنوں ایک باغ سے کسی لڑکی کی لاش ملی تھی۔ لڑکی کی شناخت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کے چہرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، مگر اس کی ایک انگلی میں جو انگوٹھی تھی وہی تھی جو دادی نے مجھے ایک سالگرہ پر تحفے میں دے دی تھی۔ اس انگوٹھی کو پہچان کر ان سب پر قیامت ٹوٹ چکی تھی۔ سب کو لگا وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ اس لڑکے نے مجھ سے انگوٹھی کیوں لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ قیمتی اور خاندانی انگوٹھی ہے۔ یقیناً میرے گھر والے اس انوکھے ڈیزائن کی بنی انگوٹھی کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ میں مر چکی ہوں۔ وہ میرا جنازہ پڑھا کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو جائیں گے۔ میں تب بھی نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ اسی انگوٹھی کے ذریعے چال چل کر اپنی بات سچ کرنے والا تھا۔ اس نے اس نہ جانے کس معصوم لڑکی کو اپنا نشانہ بنایا تھا اور اسے میری انگوٹھی پہنا کر مار دیا تھا۔ اس لڑکے کے کہنے کے مطابق میرے گھر والے اس لڑکی کا جنازہ پڑھا کر رو دھو کر واپس شہر جا چکے تھے، مگر دادی نے بتایا کہ وہ میری موت کے بعد سے کبھی واپس نہیں جا سکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے دادی کو ساری بات بتا دی تھی۔ دادی کی بہن میری داستان سن کر بھڑک اٹھی تھی اور بولی کہ ہمیں بس اس لڑکے کا یا اس کے باپ کا نام بتاؤ، ہم انہیں پولیس کے حوالے کریں گے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ مجھے اس لڑکے کے باپ کا نام پتہ تھا کیونکہ اس لڑکے کی ماں اسے نام لے کر بلاتی تھی۔ میں نے وہ نام بتا دیا تھا مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ لوگ تو مر گئے ہوں گے، لیکن کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اس لڑکے کا باپ واقعی جل کر مر چکا تھا، مگر ماں اور لڑکا زندہ بچ گئے تھے اور بہت بری طرح حالت میں تھے۔ پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا تھا اور وہ ہسپتال سے فارغ ہوتے ہی جیل جانے لگے تھے۔ تب اس لڑکے اور اس کی ماں مجھ نے جانے والی تشدد سے جو بات سامنے آئی تھی وہ مجھے چونکا گئی تھی۔ اس عورت نے بتایا کہ اس نے پہلی بار جب مجھے نماز پڑھنے والے اسٹائل میں دیکھا تو اسے شک ہو گیا تھا۔ میں مسلمان لڑکی ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے سے بات کی تو وہ مکر گیا اور بولا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ایک ماڈرن لڑکی ہے اور صبح ورزش کرتی ہے، مگر اس لڑکے کی ماں کو اس پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے پوجا کروانے کا انتظام کیا تاکہ وہ حقیقت جان سکے، مگر اس کا وہ منصوبہ پہلے ہی روز ہی ناکام ہو گیا تھا کیونکہ اس کے کپڑوں کے جلنے سے اس کا شوہر صبح کی پوجا کے خلاف ہو گیا تھا۔ وہ عورت بولی کہ میرے دن رات بے چینی میں گزرتے تھے، میرا بیٹا ہاتھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ یہ لڑکی میرے بیٹے کو مسلمان بنا دے گی، ہمارے گھر میں رکھے مٹی کے پتلوں کو جلا کر بھاگ جائے گی۔ تب اس نے گھر میں پڑے تیل والے گیلن خالی کیے اور پیٹرول والے گیلن جو اس کا شوہر گھر کے باہر رکھ کر بیچا کرتا تھا اس میں تیل ڈال دیا اور تیل والے گیلن میں پیٹرول ڈال دیا اور باقی گیلنوں میں بھی پانی بھر کر رکھ دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی میں اسے مارنا بھی چاہوں تو ناکام رہوں۔ اس عورت کی یہ حرکت میرے لیے فائدہ مند اور ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی تھی کیونکہ وہ لڑکا ماں کے شک کرنے کی وجہ سے مجھ پر غصہ کرنے لگا تھا اور بولا کہ گھر میں جتنے بھی دیے پڑے ہیں آج سے میں انہیں جلاؤں گی۔ اس کی سختی سے کی گئی ہدایت پر میں نے سب دیوں میں تیل ڈال دیا جو کہ دراصل پیٹرول تھا۔ مجھے اس کی خوشبو سے شک پڑا ہوا تھا مگر میں اس وقت غور نہیں کیا تھا۔ اس روز لڑکے نے جب مجھ پر پیٹرول سمجھ کر گیلن الٹایا تو وہ پانی گیلن والا تھا، اس وجہ سے مجھے کچھ ہوا نہیں تھا، مگر باہر اس کا باپ جو روزانہ سب دیے جلاتا تھا اس کے جلانے پر شعلے پیٹرول تک پہنچے تو ہر طرف مٹی کے پتلوں کو آگ لگ گئی اور پھر پورے گھر میں آگ بھڑک گئی تھی۔ بیٹا ماں کو بچانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا مگر تب تک گھر جل کر راکھ ہو گیا تھا اور اس کا باپ وہیں جل کر مر گیا۔ انہیں ان کی کیے کی سزا ملی تھی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے باحفاظت اپنے گھر پہنچا دیا تھا۔ وہ جیل چلے گئے تھے۔ میں دادی کے ساتھ واپس شہر آ چکی تھی اور میں نے سوچ لیا ہے کہ اب میں کبھی اس منحوس گاؤں میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ دوستوں، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ آج اس واقعے کو گزرے 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں جب اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو سجدے میں گر جاتی ہوں کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہی میری مدد فرما کر مجھے اس مشکل وقت سے نکالا تھا۔